अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ वलाना एक और व्लॉग के साथ। और मेरे साथ शरीके गुफ्तगू हैं वाशिंगटन डीसी से पाकिस्तान के सीनियर तरीन मुस्तनद तरीन सहाफ़ी जनाब शाहीन साहब। भाई साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। मेरा आपको और सबको मेरा सलाम थी। बहुत शुक्रिया सर। बहुत ख़तरनाक खेल उमर सैफ ने शुरू कर दिया है, उस पे आपने उसे थोड़ा सा टाइम दिया है, उस पे आज बात नहीं करते। देखते हैं कि जो आपने उसे टाइम दिया है कि हाँ भाई आप अपोलोजाइज कर लो, वरना हमारी तरफ से तो फिर जो है, क्योंकि स्टार्ट तुमने किया है, खत्म इस खेल को हम करेंगे, उस पे आज बात नहीं करते। सर जी महमूद चकजई पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी वाले, उनका जी। मेरे साथ एक अजीब सा रिलेशन उनका रहा है कि मैं पहले दिन कौमी असेंबली में कवरेज के लिए गया, तो मेरी सीआर शमसी मरहूम उनकी ड्यूटी थी कि उन्होंने मुझे समझाना था कि असेंबली की कवरेज किस तरह होती है। और मेरी 10 बजे सुबह आफ्ताब अहमद खान मरहूम हमारे चीफ रिपोर्टर थे, उन्होंने मुझे भेजा। मैं वहां पहुंचा, शमसी साहब लेट थे, आगे इजलास जारी था और स्पीच कर रहे थे महमूद खान अचकजई। और उन्होंने जो स्पीच की, मैंने कागज पेंसिल, मैं नया रिपोर्टर था, मेरा पहला दिन था, मैंने एज इट इज वर्ड बाय वर्ड उसको सबको लिख लिया और रिपोर्ट कर दिया। दूसरे दिन हमारे अखबार में लीड स्टोरी छपी, फौज के हामी सियासतदान उल्लू के पट्टे हैं महमूद अचकजई। जिस अच्छा। तरह उन्होंने कहा था मैंने एज इट इज रिपोर्ट कर दी। मैं नया रिपोर्टर था, मुझे नहीं पता था, मैंने एज इट इज रिपोर्ट कर दिया, वो छप गया। उसके बाद इंक्वायरी हेल्ड हो गई कि हाँ जी ये महमूद अचकजई ने कहा है, नहीं कहा, तुमने कहां से लिख लिया है? मैंने कहा जी उसने कहा है। उन्होंने कहा जी स्पीकर ने ये हजफ नहीं कराए थे? मैंने कहा जी नहीं कराए। उसके बाद बाकायदा वहां से असेंबली से रिकॉर्ड निकलवाया गया और वाकई कहे थे महमूद चकजई ने ये बात कही थी और उसे हजफ भी नहीं कराया गया था। तो महमूद चकजई साहब तो बड़े अरसे से कह रहे हैं कि फौज के हामी सियासतदान उल्लू के पट्टे हैं। और अब पै दर पै फौज से जितने अब तक इनको धोखे मिल चुके हैं सियासतदानों को, ये अब भी बाज नहीं आ रहे। लेकिन महमूद चकजई साहब तो एमएनए बन के अब फ्रंट लाइन पे उनको सीट अलॉट हो गई है। कल जब असेंबली में सुबह 10 बजे महमूद चकजई साहब, बैरिस्टर गौर अली, अली शेर अफजल मरवत, मौलाना फजलुर रहमान, असद कैसर, ये फ्रंट रो पे अपोजिशन में बैठे होंगे, तो आप क्या समझते हैं कि इस अपोजिशन का कितना वजन होगा? दूसरी तरफ सारे फार्म 45 और फार्म 47 के जो धांधली ज़दा एमएनएज और प्राइम मिनिस्टर साहब होंगे, एक तरफ वो होंगे जो आंखें चुरा रहे होंगे और एक तरफ ये होंगे हार्ड लाइनर्स। आप क्या समझते हैं हम किधर जा रहे हैं सर? देखिए, महमूद अचकज़ई साहब का तारीख जो है ना, बड़ी ही अच्छी भी है और एक तरह से बाज़ जगहों पे उन्होंने बहुत मायूस भी किया है। जैसा जी कि पिछली गवर्नमेंट में उन्होंने जब उनको पावर मिली बलूचिस्तान में, तो खुद उनके भाई गवर्नर बन गए, तो बेटे ये बन गए, तो ये बातें इनसे एक्सपेक्ट हम नहीं करते थे। मुझे याद है, महमूद अचकज़ई एक एक असेंबली का सेशन था, जी सारी असेंबली वॉकआउट कर गई थी, पूरे 200 मेंबर वॉकआउट कर गए थे, एक अकेला महमूद अचकज़ई साहब वहां बैठे हुए थे और खड़े होकर उन्होंने तकरीर की थी। और बड़ी जबरदस्त तकरीरें वो करते हैं। तो जी अब उनको बहुत कुछ नहीं मिला है, उनको अपनी सीट आप कह रहे हैं मिल गई है, हो सकता है मिल गई हो, अब वो आके बैठेंगे, उनका वेट बलूचिस्तान के हवाले से है, ठीक है। लेकिन मैं कई दिनों से ये लिख रहा हूँ, कह रहा हूँ कि जी ये जिस रास्ते पे ये ले जा रहे हैं पाकिस्तान को, ये रास्ता बहुत खतरनाक रास्ता है। और जी मेरा आर्गुमेंट ये रहा है कि जी इस इलेक्शन के रिजल्ट में पूरा पख्तूनख्वा जो है, खैबर पख्तूनख्वा, वो इमरान खान के हाथ में है पूरा। 100%, 95, 97%, क्योंकि किसी और को कोई सीट नहीं मिली और पूरे के जी पूरे सब वो उनके साथ है। जी पूरा बलूचिस्तान जो है वो बंद पड़ा है। वो इसमें चकजई साहब भी हैं, मेंगल साहब भी हैं, दूसरे लोग भी हैं, वो शोर मचा रहे हैं कि जी क्या हुआ, ये क्या हुआ है। ट्राइबल एरिया के बारे में मेरा पूरा मुझे मालूम है कि वहां पे लोग सख्त नाराज बैठे हैं, उनके पास बंदूकें हैं, वो चाहते हैं कि जी हमें कोई लीड करे और हम आगे निकले और हमें क्या करना है हम करें। ये जी पूरा का पूरा जो एक ग्रुप बनता है, ये एक और इसी मौजू पे महमूद अचक साहब ने कल एक तकरीर की है, जी जो मेरा ख्याल है आप उसके कुछ हिस्से सुनाए लोगों को, ताकि लोगों को नजर समझ में आए कि जी वो चाह क्या रहे हैं। और एग्जैक्टली इन्हीं लाइन की बात की। अगर आप इजाजत हो तो मैं आपको सुना जरूर, देता हूँ। जरूर सर सुनाए। एक सेकंड मुझे दीजिएगा। ये महमूद अचक साहब तकरीर कर रहे हैं, सुनिए सर। तमाम साथियों को ये मुत्तफिका ऐलान करना चाहिए कि पाकिस्तान ने जो कर्जे लिए हैं IMF के, उसका कुछ हिस्सा अगर हमारे खित्तों में सर्फ हुआ है, उसके अलावा हम 1 रुपया नहीं देंगे। पैसे आप पाएंगे और कर्ज हम देंगे। हमने उस फौज को पाकिस्तान का फौज कहा,
جو پنجاب کے 4 ضلعوں کی فوج ہے. ہمیں کسی سے کوئی خیرات نہیں چاہیے. ہمیں افواج پاکستان میں اپنی آبادی کے مطابق حصہ چاہیے. پاکستان کی افواج پاکستان کے تمام اداروں میں سندھیوں کو، بلوچوں کو، پشتونوں کو آبادی کی بنیاد پہ، تاکہ ایک فوج پاکستانی فوج بنے. میاں والی اور اچک پنو کا حصہ تھے. کیا میاں والی کے نمک کے ذخیروں پہ آپ کی نظر ہے؟ ایسا نہیں ہوگا بابا. جو پشتون وطن ڈیورنڈ لائن کی اس طرف، ڈیورنڈ لائن اس طرف افغانستان ہے، ڈیورنڈ لائن کی اس طرف ایک ساتھ متصل پشتون وطن چترال سے لے کر بولان تک، اس کو ہم خان شہید کی افکار کے مطابق ایک صوبے میں پشتونستان کی نام سے لانا چاہتے ہیں. جی جناب، یہ میں نے ایک بہت چھوٹا وہ سا تو سر پشتونستان کی بات جو ہے انہوں نے پہلے دبے دبے الفاظ میں کی ہے، اب وہ زیادہ کھل کے کر رہے ہیں. وہ تو انہوں نے پورا بتا دیا کہ جی بولان اور چترال سے لے کے بولان تک اور یہ سارا علاقہ جو ہے یہ پورا کا پورا، اب اس میں اگر آپ ذرا غور کریں جی تو یہ سارا علاقہ پنجاب کے پولیٹیشنز کے پاس نہیں ہے. اس میں آدھے سے زیادہ عمران خان کے پاس ہے، ادھر بلوچستان کے لوگوں کے پاس ہے، اور پورا کا پورا قبائلی علاقہ بھی عمران خان کے پاس ہے. جی تو عمران خان اس پوری ایکویشن میں، اب اچکزئی صاحب بیچ میں آ گئے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ 4 ضلعوں کی فوج ہے، جی اور ہم نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کہ جس پوری فوج میں سب پورے علاقوں کے لوگوں کو شامل کرو تو یہ پاکستان کی فوج بنے گی. یہ مطلب ہے بہت بڑے ایشوز ہیں جو یہ انہوں نے ابھی سٹارٹ کیا ہے. یہ اب آگے اگر اسی طرح یہ چلتے رہے فوجی، اور انہوں نے یہ ریکنسیلیشن نہیں کی، اور عمران خان اور یہ باقی جتنے فورسز ہیں ان سے انہوں نے کوئی بات چیت کر کے کوئی جینوئنلی ان کے ساتھ رائٹ فل ان کا رائٹ نہیں دیے، تو پھر لوگ اس طرف چلیں گے. ابھی میں تو خالی کئی 3-4 2 ہفتے سے میں لکھ رہا تھا کہ جی یہ ڈویژن اسی طرح ہوگی اگر آپ نے اس طرح کیا. اچکزئی صاحب کیونکہ سمجھدار ہیں، بڑے سیاسی ان کا پختگی ہے، وہ سامنے آ گئے اور انہوں نے بہت بڑا جلسہ تھا، اس کی تصویریں بھی ہیں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو. لیکن وہ آ کے انہوں نے اعلان کر دیا کہ جی ہمیں اب نیا پشتونستان بنانا ہے. سر اب یہ یہ جی سر جی اب آپ پشتونستان والے کدھر جائے گا یہ معاملہ؟ ہاں سر پشتونستان والے معاملے میں تو شاید انہیں پاکستان بھر میں اس طرح کی پذیرائی نہ ملے، لیکن آبادی کے تناسب سے فوج میں حصے والا جو ان کا مطالبہ ہے اس پہ شاید، کیونکہ سندھ والوں کو بھی یہ اعتراض ہوگا کہ ہمیں آبادی کے تناسب سے نہیں حصہ ملتا، جنوبی پنجاب والوں کو بھی ہوگا، KPK والوں کو بھی ہوگا، کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ اٹک، جیلم، چکوال اور یہ 4 گجرات، یہ 4 ڈسٹرکٹ کی فوج ہے. تو وہ یہ مطالبہ شاید ان کا جو ہے، لیکن الٹیمیٹلی انگلی تو فوج کی طرف اٹھتی ہے، اور ہماری فوج کو اس بات کا کوئی احساس نہیں ہے کہ ایک آپ الیکشن سیاست میں ملوث ہوتے ہیں، پھر آپ اناؤنس کرتے ہیں ہم سیاست میں آؤٹ ہو گئے، بعض میں وہی لوگ جنہوں نے آپ کے کہنے پہ سارے کام کیے ہیں وہ آ کے بتا دیتے ہیں کہ وہ سیاست سے آؤٹ نہیں ہوئے بلکہ وہ مسلسل سیاست میں ہیں، آج تک ہیں، ابھی تک ہیں. ابھی کل پرسوں جو میٹنگ جن کی شہباز کی اور آصف زرداری کی ہوئی ہے، اور پھر ابھی جو MQM کی ٹیلی فون کالز لیک ہوئی ہیں، آڈیو لیکس، اب دیکھیں وہ آڈیو، پہلے تو بات یہ ہے ریکارڈنگ کون کرتا ہے؟ ظاہر ہے ہماری حساس ادارے، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کرتی ہیں، اور وہ کرتے ہیں اور وہ ISI والے لیک کرا دیتے ہیں، اور کمشنر چٹھا سٹائل میں وہ اعتراف بھی کر لیتا ہے مصطفیٰ کمال اور گورنر ٹیسوری کہ ہاں وہ ہماری ہی آواز ہے. مطلب ہے کمشنر چٹھا نے بھی اعتراف کیا نا آگے کسی کے کہنے پہ کہ میں نے یہ دھاندلی کی ہے. مصطفیٰ کمال اور کامران ٹیسوری نے بھی اعتراف کیا کہ ہاں یہ میری ہی آواز ہے. ایسی ڈٹائی سے یہ جو ہے انکار بھی نہیں کرتے. اس کا مطلب ہے ان کے پیچھے سر ہوتا ہے، ان کے سر پہ کسی کا ہاتھ ہوتا ہے یہ سارے کام کرتے ہوئے. دیکھیے یہ میں تو کئی عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک گینگ ایک آ کے بیٹھ گیا ہے جو کہ جو عقل و فہم میں اور ویژن میں بہت ہی کمزور ہے. پرانے ایٹ لیسٹ پرانے جرنیل جو تھے ان کا، ضیاء الحق کا عقل و فہم میں ان سے 200% زیادہ کہوں گا کہ وہ ہی کڈ سی کہ یہ جو افغانستان کی لڑائی ہے یہ کہاں جائے گی اور میں اس میں شامل ہوں گا تو میں کہاں جاؤں گا، اور اس میں اس لیے شامل ہوا تھا وہ. جی ان لوگوں کو تو آئیڈیا کوئی نہیں ہے کہ جی کر کیا رہے ہیں. روز کے روز ڈے ٹو ڈے یہ بیٹھ کے پلاننگ کرتے ہیں، ڈے ٹو ڈے اس کو پکڑ لو، اس کو چھوڑ دو، اس کو مار دو، اس کو یہ کر دو.
اس کو سیٹ دے دو, اس کی ریکارڈنگ کر دو, ریکارڈنگ ریلیز کر دو, ان چکروں میں پڑے. اور میں نے ایک دفعہ رفلی ایک اندازہ لگایا تھا یہ الیکشن سے پہلے کہ 90,000 پولنگ اسٹیشن انہوں نے کہا تھا کہ ہیں, اور اس میں بعد میں پتہ چلا کہ جی ہر پولنگ اسٹیشن میں 2-2 3-3 ISIs کے لوگ تھے اور 3-3 4-4 فوجی تھے. تو اگر آپ 5-6-8 فوجی ہر پولنگ اسٹیشن پہ آپ نے بٹھائے ہوئے تھے, تو 90,000 پہ آپ نے کتنے لاکھ لوگوں کو ڈپلائی کیا ہوا تھا, ذرا یہ تو سمجھا لیں آپ. اور یہ سب جو لوگ یہ کام کر رہے تھے کہ جی اس کو ہرانا ہے, اس کو جتانا ہے, اس کے ووٹ ٹپے لگانے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, وہ باقی سارے دنیا کے جو کام تھے وہ کون, جو فوج کا کام ہے, ISI کا کام ہے, وہ کون کر رہا تھا, اور اس کے نتیجہ کیا نکل رہا ہے پھر. تو یہ فوجیوں کا جو ٹولہ اس وقت ہے, گینگ آف فور جو ہے, یہ عقل سے بالکل پیدل ہے. ان کو کچھ نہیں پتا, ان کو کچھ سمجھ, اور ان کو سوچنے سمجھنے اور یہ بھی ان کو ادراک نہیں ہے کہ جی کوئی اگر ہم سے کہہ رہا ہے یا کوئی بڑے بات کر رہے ہیں یا کوئی اور دوسرے لوگ ہمیں سمجھا رہے ہیں تو وہ بھی نہیں سنتے. ان کے اپنے جرنیلوں کو انہوں نے شٹ اپ کال دے دی. سینئر جرنل جب ان سے ملے ہیں جا کے عاصم منیر سے, انہوں نے کہا جی یہ نئی فوج ہے, نیا ٹائم ہے, آپ بیٹھے ہیں, آپ پرانی فوج کے گیٹ آؤٹ. اچھا, یہ ایٹیچیوڈ ہے ان کا. ریٹائرڈ جرنیل جو ملے. ریٹائرڈ بندے گئے جو نے جا کے سمجھایا, علی قلی خان ٹائپ کے دوسرے جو تھے, ان کو پھر سب کو شٹ اپ کر دیا. ان کو کہا کہ جی آپ بولنا بند کر دیں ٹی وی پہ, آپ جا کے اگر بولیں گے تو آپ کی یہ پینشن رک جائے گی. یہ مطلب ہے اس طرح کی گھٹیا ترین حرکتیں. تو لوگوں نے پھر بولنا شروع بند کر دیا. ظاہر ہے وہ ریٹائرڈ لوگ ہیں, ان کی تو صرف سورس آف انکم یہ گھر ان کا اسی پہ چل رہا ہے. تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے, پھر آپ جو ہے جو بیڑا غرق کرتے ہیں کریں. تو وہ یہ بیڑا غرق کر کے آ گئے کہ جی اب پورا پاکستان 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گیا. ایک پورا پشتون بیلٹ ہے, یہ چترال سے لے کے بولان تک, اور یہ پورا خیبر پختونخوا اور ٹرائبل ایریا, یہ سارا فوج کے اور فوج کے جو پسندیدہ پولیٹیشینز ہیں ان سب کے خلاف. ان کے ایک بندہ بھی نہیں ہے ان کا. اور یہ باقی جو ہے چترال اور یہ ڈمیز جو ہے, یہ باربی ڈال کو ایک جگہ بٹھا دیا اور ایک ڈمی کو ادھر بٹھا دیا, اور ان سے یہ کام لے گئے سارا. یہ اس طرح کام سر نہیں چلے گا. یہ اب پہلا انہوں نے جو پتھر مارا ہے اچکزئی صاحب نے, یہ بہت خطرناک ہے. اس کو اگر انہوں نے, اور اسمبلی میں ابھی آپ دیکھیں گے, ابھی تو یہ باہر جلسے میں تقریر کر رہے ہیں نا, کیونکہ جلسے میں تو آپ پکڑے جاتے ہیں اگر آپ نے کوئی ایسی بات ایسی ویسی بات کی. مگر یہ بلوچستان میں ان لوگوں کو ڈر نہیں ہوتا, یہ کوئی نہیں پکڑتا ان کو بلوچستان میں. یہی تقریر اگر آپ آگے پنڈی میں کریں, اسلام آباد میں کریں, آپ کو اسی وقت جا کے بند کر دیں گے, اور تم فوج کے خلاف, ملک کے خلاف غداری کر رہے ہو. تو یہ فرق ہے. لیکن یہی باتیں جب وہ اسمبلی کے اندر آ کے کریں گے, ان کو کوئی نہیں روک سکتا, اور یہ سارے کے سارے کریں گے. آپ دیکھیے گا, یہ جب ایک لائن انہوں نے دی ہے, ان کو اگر عقل نہیں آئی کہ جی یہ ہم جو کر رہے ہیں, اسمبلی تو انہوں نے بنا دی ہے, اسمبلی میں لوگ آئیں گے, اور اسمبلی میں عقل ہونی چاہیے. میرا خیال ہے اتنی تو عقل ہے پی ٹی آئی والوں میں کہ اس دفعہ وہ بائیکاٹ نہ کریں, اندر آ کے اپنی بات کریں. اور دوسرا سر, سیاست میں تو سر بیانیے کی گیم ہوتی ہے. اگر یہ بیانیاں پاپولر بیانیاں لے کے اچکزئی صاحب چلے گئے تو اختر مینگل یا پشتون تحفظ موومنٹ والے اور باقی سارے وہ کیوں پیچھے رہیں گے؟ وہ بھی پھر اسی بیانیوں کو ٹو کریں گے. وہ سارے, میں تو یہ سن رہا ہوں کہ ایک آل پاکستان اپوزیشن پارٹیز کا ایک آل اے پی سی بلائی جا رہی ہے, آل پارٹیز کانفرنس بلائی جا رہی ہے, جس میں یہ سب ہوں گے. جی, اور اس میں ظاہر اچکزئی صاحب بھی ہوں گے, مینگل بھی ہوں گے, جو یہ پی ٹی آئی والے بھی ہوں گے, دوسرے بھی ہوں گے. جے یو آئی کو بھی کہا جا رہا ہے کہ جی آپ بھی آئیں. جو جتنے ناراض ہیں, جن کو جو کہا گیا تھا کہ جی آپ کو اتنا حلوہ, اتنے پوری, اتنا مکر, اتنی بریانی ملے گی, وہ نہیں ملا, وہ سب آئیں گے. اور وہ آ کے پھر یہ بیانیہ اختیار کریں گے. پھر وہ, اور یہ تو ان کا تو ایک بیانیہ ہے. دوسرا ٹرائبل ایریا والے کہیں گے کہ جی ہمیں اور کچھ چاہیے. پختونستان والے, خیبر پختونخوا والے کہیں گے ہمیں اور کچھ چاہیے. ان کے باپ سے بھی نہیں سنبھالا جائے گا. یہ فوج ہے کیا؟ یہ اندر لڑیں گے لوگوں سے یا باہر کی دفاع کریں گے؟ کیا کریں گے کیا ہی؟ اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ ٹرائبل ایریا کے رائٹس کے حوالے سے انہوں نے بات کرنی شروع کر دی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب اگر ٹرائبل ایریا کے لوگوں کے حقوق کی بات کریں گے تو پھر پشتون تحفظ موومنٹ والے وہ بھی ایکٹیو ہو جائیں گے, تو ادھر سے بھی کام شروع ہو جائے گا. تیار بیٹھے ہیں چلے, ٹرائبل ایریا والے تیار بیٹھے ہیں. یہ تو میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ یہ پورا ایریا جو ہے, یہ تو فوج کو وہ کہتے ہیں پنجابی فوج ہے, 4 ضلعوں کی فوج ہے. اب اس کا مطلب آپ ذرا اندازہ لگا لیں کہ یہ سینٹرل پنجاب کی فوج جو ہے پورے پاکستان پہ, وہ کہہ رہے ہیں آئی ایم ایف نے جو پیسے دیے ہیں, اب یہ بھی بات انہوں نے کہی شروع میں کی جی, کہ آئی ایم ایف نے جو پیسے دیے ہیں جو بلوچستان پہ لگے ہیں اس کے تو ہم ذمہ دار
ذمہ داری لیں گے. جو پورے پاکستان فوج پہ لگے اس کے ہم آپ پیسے خرچ آپ کریں اور ہم پیسے کیوں دیں اس کے. اب یہ ایک نیا آئیڈیا وہ لے کے آئے ہیں اور یہ آئیڈیا ابھی آپ دیکھیں گے کہ یہ ابھی چلے گا. یہ کیونکہ جتنا آپ پولیٹیکلی گن مچائیں گے, جتنا آپ پولیٹیکلی لوگوں کو روکیں گے, جتنا آپ پولیٹیکلی دبائیں گے لوگوں کو, پھر وہ اس طرح کے آئیڈیاز آتے ہیں اور وہ بڑے پھر پاپولر ہوتے ہیں, پھیلیں گے. اور یہ اتنے قابل نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں یہ بالکل اتنے قابل نہیں ہے کہ یہ ان کو کنٹرول کر سکے. اسی طرح سر کراچی میں انہوں نے ایم کیو ایم پاکستان کو ان کو جیلی جتوا کے اسمبلی میں تو بھجوا دیا, لیکن ایم کیو ایم لندن سے جو تقریریں ہونا شروع ہو گئی ہیں, وہ ایم کیو ایم لندن نے کراچی کے جو اردو سپیکنگ کمیونٹی ہے ان کی ساری جو ہمدردیاں ہیں وہ ایم کیو ایم لندن نے پھر دوبارہ لے لینی ہے, اور یہ ایم کیو ایم پاکستان والے منہ چھپاتے پھریں گے. اس طرف بھی ان کا کوئی دھیان نہیں ہے, یہ صرف ڈبوں پہ ٹھپے اور موریں لگوانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں. ان کو اندازہ نہیں ہے کہ ہمارا قومی بیانیہ کہاں کہاں سے ان کے ہاتھ سے نکل رہا ہے. ایم کیو ایم لندن کے پتہ نہیں اب کتنا اثر رہ گیا ہے نہیں رہ گیا ہے. ان کا تو ایک الگ سسٹم تھا. انہوں نے ایک کہنے, میں تو ان کو شروع سے جب وہ 85-86 میں بنی تھی اس وقت سے میں نے ان کو کور کرنا شروع کیا تھا, اور جب تک الطاف حسین 92 میں بھاگ نہیں گئے تھے اس وقت تک میں کور کرتا رہا. اور بہت سی باتیں مجھے اندر کی ان کی بھی پتہ ہے. انہوں نے تو ایک سسٹم یہ بنا لیا تھا کہ وہ ایک مافیا, باقاعدہ مافیا بن گئے تھے, آرمڈ مافیا, گنڈوں کی مافیا, گون جسے کہتے ہیں. اور وہ ہر کام اپنے سیکٹر کمانڈر کو دیتے تھے کہ فلانے بندے سے یہ کام کراؤ, وہ سیکٹر کمانڈر آرڈر دیتے تھا, سارا کچھ کام ہو جاتا تھا. تو وہ تو ایک باقاعدہ فوج اور مافیا اور وہ ایک فوج کی طرح کام کر رہے تھے. جب وہ خود بھاگ گئے تو وہ فوج ان کی بھی تتر بتر ہو گئی. اب یہ نئی ایم کیو ایم جو ہے یہ ان کے قدم نقش قدم پہ تو نہیں چل سکتی, کیونکہ ان لوگوں کا تو یہ سب سارے لائے اسی لیے گئے تھے. ان میں جو سب سے بڑے بڑے لیڈر ہیں وہ اس وقت سب سے بڑے بڑے سیکٹر کمانڈر تھے, یہ عامر خان اور پتہ نہیں کون سے خان اور فلانے خان اور جس سارے تھے. بہرحال وہ تو ایک الگ کراچی, مگر کراچی میں ان کو پتا ہے کہ جی ہمارا کوئی بیس نہیں ہے, کوئی پولیٹیکل سپورٹ نہیں ہے. ان کو جو ووٹ ملے کہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں ملے, ہمیں زبردستی جتایا گیا. کوئی کہتا ہے 100% سے جتایا گیا, کوئی کہتا ہے 200% دے کے جتایا گیا. وہ یہ فوجیوں نے جتایا, سارا فوجیوں کا کام ہے. مگر یہ فوجیوں کو عقل آنی چاہیے کہ جی یہ جو ان کے ہاتھ میں یہ جو آ گئی ہے, ایک بندر کے ہاتھ میں ماچس آ گئی ہے یا بندر کے ہاتھ میں اس طرح آ گیا ہے, یہ اس سے کریں گے کہ اپنے آپ کو زخمی کریں گے یا پورا درخت ہی کاٹ دیں گے. سر یہ زخمی کرنے والا ان کا اسطرہ بازی ان کی کم نہیں ہو رہی. آپ دیکھیں قومی اسمبلی میں جو مخصوص نشستیں تھیں خواتین کی اور مینارٹیز کی, اس پہ اب صرف یہ نہیں کہ ان کو احمد رضا صاحب کو نہ دی جائیں اور پی ٹی آئی کو نہ دی جائیں, اب تو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون والے وہاں وہ ڈاکہ مارنے پہنچ گئے ہیں الیکشن کمیشن میں. اور الیکشن کمیشن کے جو چیئرمین ہیں راجہ سکندر سلطان صاحب, وہ تنخواہ تو گورنمنٹ آف پاکستان سے لیتے ہیں, لیکن وہ نمک حلالی میاں صاحب کی کرتے ہیں. پتہ نہیں میاں صاحب انہیں تنخواہ سے کو کتنے گنا زیادہ دیتے ہیں کہ انہیں اس بات کا بھی احساس نہیں ہے کہ میں گورنمنٹ آف پاکستان سے سیلری لیتا ہوں اور میں سرو میاں صاحب کو کر رہا ہوں, نواز شریف کو اور شہباز شریف کو کر رہا ہوں, اور لگتا ہے کہ کل وہ سیٹیں پی ٹی آئی سے چھین کے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کو دے دیں گے. وہ تو یہ جو باقی الیکٹڈ ممبرز ہیں ان سے بھی سیٹیں لے کے ان کو دے دیں گے. ان کا تو کوئی, وہ تو نمک کھا کے کوئی نمک نہیں, وہ تو نمک کے کان میں پورا نمک کے خود ہی نمک ہو گئے. وہ ان سے کیا شکایت کرنی, وہ تو ایک دن پاکستان میں نہیں رہ سکتے جی. اپنا جاب چھوڑنے کے بعد ایک دن پاکستان میں نہیں رہ سکتے. آپ دیکھیے گا کہ وہ پتہ نہیں کون سے ملک میں بھاگیں گے جہاں ارینجمنٹ انہوں نے اپنا کر لیا ہوگا. تو یہ سب جو ہے, یہ جو باتیں بیٹھتے ہیں جب یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, ظلم کرتے ہیں, لوگوں کے ڈینائی کرتے ہیں رائٹ کو, پھر یہ پاکستان میں رہنے کا ان کا پروگرام نہیں ہوتا, پھر یہ ان کا پروگرام ہوتا ہے بھاگیں گے. تو میاں صاحب یہ راجہ, نہ وہ راجہ ہیں, نہ وہ سکندر ہے, نہ وہ سلطان ہے, پتہ نہیں نام انہوں نے بڑے بڑے رکھ لیے, لیکن وہ بھاگیں گے پاکستان سے آپ دوسرے دن. اور کر لیں جو کچھ کرنا ہے. یہ تو سارا ایکسپوز ہو گیا نا جی, اس میں کوئی چھپی ہوئی بات تو رہی نہیں ہے. یہ سارا کا سارا اسٹرکچر پورا کا پورا گرے گا, پھر سے نیا بنانا پڑے گا اگر انہوں نے کرنا ہے. اور یہ جتنی جلدی ان کو عقل آ جائے اچھی بات ہے, ورنہ یہ بہت زیادہ نقصان کریں گے. لیکن سر اس یہ جو سیٹوں کی چھینا چھپٹی ہے, اس میں ایک اور خوف نہیں ظاہر ہوتا میاں برادران کا کہ شاید وہ زرداری صاحب سے اس حد تک خائف ہیں, وہ کہتے ہیں کہیں سے بھی چوری کی, ڈکیتی کی, کہیں سے بھی سیٹیں مل جائیں, ہماری اپنی اتنی ہو جائیں کہ ہم زرداری صاحب سے بلیک میل نہ ہو کل تک
کیا یہ خوف ہے انہیں؟ سر خوف کیا ہے، ان کو اپنی جو ہے وہ ان کو پتا ہے کہ وہ بھی ان کی اپنی نہیں ہے، کسی اور نے دی ہے ان کو بھائی. تو وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جی ہم اگر بیٹھیں گے تو ہمیں کچھ تھوڑا موقع تو ملے لوٹ مار کرنے کا، ورنہ یہ نہ ہو کہ 2 مہینے بعد ہی ہمیں نکال دیں، ہم پروجیکٹ لائیں تو وہ کوئی اور لے جائے آ کے. وہ لیپ ٹاپ ہم منگائیں 1 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ پتہ نہیں کتنے کروڑ اربوں کے، اور ہم اس وقت تک بیٹھے ہی نہ ہو، کوئی اور لے کے چلا جائے. وہ تو اس چکر میں ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ ان کی تو باتوں کو چھوڑ دیں، وہ تو جو کہیں گے پیچھے سے وہ کریں گے. اور بھی سیٹیں ان کو دے دیں گے، عورتوں کی سیٹیں دے دیں، مائنورٹیز کی بھی دے دیں جی. ان کے میاں صاحب کے بھائی کو وہ کرسچن سیٹ بھی دے دیں، چلے وہ بھی منظور ہے سب کو، کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ تو سب کچھ ہو رہا ہے نا، اب ہو جائے. لیکن یہ سارا چلنے والا کھیل نہیں ہے سر. یہ وہ گاڑی ہے جس کے پہیے جو ہے نا، ایک چھوٹا ہے ایک بڑا ہے، ایک موٹا ہے ایک پتلا ہے. اس میں کوئی ہم آہنگی نہیں ہے. یہ گاڑی چلنے والی ہے نہیں، اور یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی، اور یہ کریش تو ہونی ہے. سر آپ کا 50 سالہ تجربہ ہے صحافت کا، آپ سے ایک پاکستان کے لوگوں کو ایک معمہ نہیں حل ہو رہا کہ کل پارلیمانی پارٹی مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی سے میاں صاحب نے خطاب کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم بڑی سخت لڑائی لڑ کے یہاں تک پہنچے ہیں. ذرا ایکسپلین کر دیں، انہوں نے لڑائی ووٹوں کے خلاف لڑی ہے، کہاں لڑائی لڑی ہے انہوں نے، کیسے لڑی ہے سر؟ سر وہ لڑائی انہوں نے لڑی ہے اپنے جسم کے اندر، اپنے جسم میں جو پلیٹلیٹس ہیں ان کے ساتھ لڑائی لڑی ہے. اپنے ہارٹ، ان کا جو ہے اس میں جو بیٹ ہے، ہارٹ بیٹ سے لڑائی لڑی ہے. انہوں نے اپنے جو دورے وہ کرتے لندن میں، ایسی لڑائی تو میں کہتا ہوں کہ جی دنیا کا ہر آدمی کہے گا کہ جی مجھے بھی ایسی لڑائی دے دیں، میں 4-6 سال لندن میں جا کے عیش کر کے آؤں اور آ کے وزیر اعظم بن جاؤں، میں بھی تیار ہوں لڑائی لڑنے کے لیے. سر یہ کیا لڑائی، کیا انہوں نے لڑائی لڑی ہے، کس سے لڑائی لڑی ہے؟ آپس میں لڑائی اگر پیسوں کو، اپنے جو ان کے بھائی اور ان کی فیملیز اور ان کے جو بچے ہیں ان سے ذرا پوچھیں کہ جی ان کو کتنے پیسے ملے، ان کی جو جائیدادیں بٹی ہیں اور سارا ہوا ہے. یہ کیا خود غرض لوگ ہیں، لالچی لوگ ہیں. پیسے کھاؤ کماؤ لوٹو بھاگو، پھر اس کے بعد آ جاؤ. اور یہ آؤ اس لیے کہ دوسرے لوگ ان سے زیادہ چالاک اور دیانتدار اور لالچی ہیں، اور وہ ان کو یوز کرتے ہیں، یہ یوز ہوتے ہیں. یہ سب ایک ہی ٹولہ ہے. بہرحال اللہ معاف کرے سر، ان کی لڑائی وڑائی کوئی نہیں ہے، یہ سب ایسی باتیں ہیں ان کی. اور چلے سر، چلا پھر بہت تھینک یو بات سر، کریں گے. تھینک تھینک یو. یو. جی ہاں ناظرین کرام، یہ تھے شاہین صاحب بھائی. بہت جلد ایک اور ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا اسی طرح خیال رکھیے گا جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خیال رکھا جائے. خدا حافظ.